अस्सलाम वालेकुम। अशफाक सत्ती आपके सामने मौजूद है और आज मैं किसी सियासी मौजू पर या किसी जुर्म से मुताल्लिक किसी मामले पर बात करने के लिए आपके सामने मौजूद नहीं हूँ, बल्कि एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है। जब भी पाकिस्तान में या दुनिया भर में मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के हवाले से बात की जाती है तो अमूमन ख़वातीन का तज़किरा किया जाता है। और इसमें कोई ये बात बिलाशुबा दुरुस्त है कि ख़वातीन में मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, डिप्रेशन के इश्यूज़ होते हैं और एंग्जाइटी होती है, और ये सारे प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना होता है और उसको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं मर्दों के हवाले से तो उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। जब डिप्रेशन का तज़किरा करते हैं तब भी इसको एक एक एज ए जेंडर आइसोलेट करके इस मामले को देखा जाता है, और बस आई डोंट नो व्हाई ये चीज़ नेगलेक्ट की जाती है। फिर अभी इंटरनेशनल मेंस डे मनाया गया 19 नवंबर को। आप में से अब बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि ये भी कोई दिन था या ये भी कोई दिन है जिससे सेलिब्रेट किया जाता है। फादर्स डे सेलिब्रेट हो जाता है समहाउ, लेकिन ये है कि मेंस डे सेलिब्रेट नहीं होता। एक तो संडे भी था, वरना शायद किसी शो में इससे मुतालिक बात होती। और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस बार जो उस दिन की थीम थी वो बड़ी एक मुनफरिद थी। वो थीम थी कि नो मेल सुसाइड्स, यानी कि इस बार फोकस किया गया था कि मर्दों की ये जो ख़ुदकुशियों का जो बढ़ता हुआ रुझान है ये कम होना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से मैं बिलखुसूस बात करूँगा क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज जो अभी कुछ दिन पहले सामने आई थी वो तकरीबन कोई 13% मर्द थे, 4% ख़वातीन थीं जो कि ख़ुदकुशियाँ करती हैं। अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान में मसला क्या है? दुनिया भर में होता यह है कि डेटा मुरतब किया जाता है, स्टैट्स जमा किए जाते हैं, कोई उनके ऊपर रिसर्च स्टडीज़ होती है, कोई तहकीक होती है, कोई एग्जामिन किया जाता है उन चीज़ों को, उन वाक़यात को, उनके पीछे मुहर्रिकात पर बात की जाती है कि भाई ये जो डेटा आ रहा है इसकी वजह क्या है, जो लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में जब ख़ुदकुशियों की बात की जाती है तो वहाँ पर भी मर्दों की एक बड़ी तादाद ख़ुदकुशी करती है, ख़वातीन भी करती हैं, लेकिन उसके अंदर अटेम्प्ट ख़वातीन की ज़्यादा होती है, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो है वो मर्दों की ज़्यादा हलाकतों की सूरत में आता है। उसकी वजह ये है कि जो गन ओनर्स जो हैं अमेरिका में वो ज़्यादातर मर्द हैं, एक्सेस जो है वो ज़्यादा मर्दों की है हथियारों की तरफ। फिर जो वायलेंट तरीके जो होते हैं मर्दों के, वो इंटेंट के साथ होते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगियों का खात्मा करना है। ख़वातीन के भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो सिनफ़ नाजुक है, तो वो डिप्रेशन से तंग आके मतलब एक क्राई फॉर हेल्प होती है और वो इसमें अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहती हैं, जिसमें वो कामयाब मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं हो पाती। फिर दूसरी चीज़ ये है कि उसको रिलेट किया जाता है ख़ुदकुशियों को सब्सटेंस अब्यूज़ से, ड्रग एडिक्शन से, अल्कोहल एडिक्शन से, तो वो फिगर्स थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं अगर मैं तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात करूँ। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो और बल्कि दुनिया भर में ये एक फिगर है कि इसके अंदर ये है कि 15 से लेके कहीं पर 40 साल तक के मर्दों का डेटा मुरतब किया गया। पाकिस्तान में चक्कर क्या है? पाकिस्तान में ये है कि जब ये जो बड़े जो हॉस्पिटल हैं, जब यहाँ पर कोई केसेस आते हैं और फिर उसके अंदर पुलिस सर्जन की जानिब से जब रिपोर्ट कंपाइल की जाती है तो वहाँ से ये डेटा निकल के सामने आता है कि भाई ये ख़ुदकुशी हो रही है। लेकिन कभी भी इस मामले को इतना संजीदगी से नहीं लिया गया कि इस पर बात की जा सके या इसके ऊपर डिस्कशन किया जा सके कि ऐसा क्यों है। हालांकि पाकिस्तान के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि नेशनल सुसाइड सर्वेलेंस यहाँ पर होनी चाहिए, कोई ऐसा सेंटर कायम होना चाहिए जिस पर बात की जा सके, जिस पर डेटा जमा किया जा सके, जिस पर थोड़ी सी रिसर्च हो सके कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है। अगर एशियाई मुल्कों की बात करें, ख़ास तौर पर साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें, वो कंट्रीज़ जो कि लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर ख़ुदकुशियों का रुझान 78% तक है। उसमें फिर ज़्यादा तादाद जो है वो मर्दों की आ जाती है। और फिर उसके साथ साथ जब तक तहकीक नहीं होगी तो फिर पता कैसे चलेगा कि रीज़न क्या है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि ये कहा जाता है, जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो ये कहते हैं कि ख़वातीन और मर्दों के मामले पर जब किसी भी मामले पर तहकीक की जाती है या माहिर नफ्सियात भी इस मामले पर डिस्कस करते हैं या कोई उनका हाल पूछता है तो उसके अंदर उनको एक तरह से ट्रीट किया जाता है, उनको एक तरीके से उनके मामलात को देखा जाता है। हालांकि उनकी बायोलॉजी में फ़र्क है, उनके हार्मोनल स्ट्रक्चर में फ़र्क है,
ان کے ساتھ ساتھ ان کے برین ڈیولپمنٹ میں، ذہن کی نشو و نما میں فرق ہے، ذہن کی ورکنگ میں فرق ہے کہ ان کا ذہن کس طرح سے کام کرتا ہے. تو دونوں چیزوں کو سیپریٹلی دیکھنا چاہیے، دونوں معاملات کو الگ الگ طریقے سے دیکھنا چاہیے، اور ان پر کیس اسٹڈیز جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونی چاہیے. ایک تو چیز یہ آ گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک چیز اپنے اطراف میں دیکھیں. میں جب بچہ تھا، اور جب میں، ظاہر ہے کہ آئی واز دا اونلی چائلڈ، تو وہاں پر ماں باپ کی بھرپور توجہ اولاد پر ہوتی ہے، لیکن ایک چیز بچپن سے جو ہے وہ سکھائی جاتی رہی کہ بیٹا روتے نہیں ہیں. یہ بارہا آپ نے یہ قصہ سنا ہوگا، لیکن واقعتاً ایسا ہے. ایک بریوری کو مردوں سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی ایموشن شو کرو گے تو وہ کمزوری کی علامت ہوگا. وہ اینگر بھی ہو سکتا ہے، اینگر تو خیر جسٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ مرد کو غصہ آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ ویکنس سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کسی بھی طرح سے کرتے ہیں. یا فرض کریں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے کسی بھی وجہ سے، تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ رونا نہیں ہے، لڑکیوں کی طرح یار وہ تو رو رہا ہے، یار وہ تو لڑکیوں کی طرح ایموشنل ہو رہا ہے. کیونکہ آپ ایموشنز کو ایسوسیٹ کرتے ہیں خواتین سے، لڑکیوں سے، کہ لڑکی ہے تو ایموشنل ہوگی، بندہ ہے تو وہ ٹف ہوگا. یو آر سپوز ٹو بی ٹف. مین آر ٹف، مین ڈونٹ کرائی، مین ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیئر ایموشنز. تو یہ ایک سٹگما بڑا رہا ہے. اور بچپن سے لے کے اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں اور ان کی مائیں سہیلیاں ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ پرسنٹیج کی بات کریں نا، کہ ایک ماں اپنی بیٹیوں سے چیزیں کتنی ڈسکس کرتی ہے، ان سے کتنی قریب ہوتی ہے، اور جو کہ ایک اچھی بات ہے، اور ایسے میں بچیوں کو کتھارسس کا موقع ملتا ہے. لیکن یہی پرسنٹیج اگر مردوں کی دیکھی جائے، یا بچوں کی دیکھی جائے، یا لڑکوں کی دیکھی جائے، تو وہ نہ ہونے کی برابر ہے. اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ان لڑکوں کو کہا جاتا ہے وہ ایموشن شو کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو باٹل اپ کرنے کا کہا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا پرسنالٹی ٹریڈ بن جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک اور منافقت بڑی ہوتی ہے کہ کوئی بھی پوچھتا ہے کہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ، کیسے ہو بھائی، تو آپ کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اللہ کا شکر حال میں ادا کرنا بلا شبہ ایک ٹھیک بات ہے، لیکن اس پہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ہمارا طرز عمل بن چکا ہے. تو یہ چیز بچپن سے ہی جب ان کو سکھایا جاتا ہے، یا مجھے اگر سکھایا گیا کہ بھائی آپ نے رونا نہیں ہے، رونا کمزوری کی علامت ہے، آنسو نہیں نکالنے ہیں، رونا نہیں ہے، سب کیا کہیں گے، دیکھو لڑکی کی طرح رو رہا ہے، یار یہ تو نفسیاتی ہو گیا، عورتوں کی طرح باتیں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو تب آپ کی وہ ایک شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا لاسٹ ایئر، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ میں اپنے والد صاحب سے جتنا کلوز تھا، میں اس کا تصور میں خود بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آج 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن میری تکلیف وہیں کی وہیں ہے. لیکن بہرحال اس ٹاپک پر میں نہیں جاؤں گا، ڈیویٹ نہیں کروں گا. لیکن جب میں ان کا انتقال ہوا تو وہ بیمار تھے، ساری چیزیں تھیں، لیکن میں اینٹیسپیٹ نہیں کر پایا کہ وہ چلے جائیں گے. آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ، لیکن اللہ کی اس میں مرضی تھی. لیکن اس وقت میں سن ہو گیا تھا، یعنی کہ مجھے اپنے فیلنگز کو، اپنے احساسات کو پروسیس نہیں کر پایا تھا. میرے والد صاحب ہی پاسڈ اوے، آئی واز دا اونلی چائلڈ. میں اکیلا تھا، کوئی بہن نہ تھی، کوئی بھائی نہیں تھا. دوست تھے، اہل خانہ تھے جنہوں نے سپورٹ کیا، لیکن ہر چیز مجھے ہی کرنی تھی. یعنی کہ کس ٹائم پہ ان کو نماز غسل دینا ہے، کس ٹائم پہ ان کو نماز جنازہ ہوگی، کہاں ہوگی، تدفین کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، یہاں ہوگی، وہاں لے کے جائیں گے. سو آئی واز سو آکیوپائڈ. حالانکہ مائی فرینڈس ٹرائیڈ ٹو ہیلپ می آؤٹ، لیکن اس کے اندر ایک مجھے آواز آئی کہ بھائی یہ تو لائک رو نہیں رہا، تو یا اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. کیونکہ میں اتنا مصروف تھا اور سناٹے کی سی کیفیت میں تھا، پروسیس نہیں کر پا رہا تھا اپنی فیلنگز کو کہ میں روؤں. اور اگر میں روتے ہوئے بیٹھوں گا، ابو کے پاس بیٹھنے کا بڑی خواہش بھی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں بیٹھوں گا تو یہ سارا سلسلہ عصر سے پہلے نماز جنازہ ہونی ہے، پھر ان کی تدفین ہونی ہے، تو یہ کون کرے گا. تو آپ یہ سوچئے کہ اس وقت بھی کسی صاحب نے یہ کامنٹ کیا کہ بھائی مرد ہے نا، تو مرد روتے تھوڑی ہیں. تو وہاں سے مجھے یہ خیال آیا، اور اس کے بعد پھر 1-2 دن بعد پھر وہ سارے ایموشنز میرے بہے، پھر میں رویا، اور اب تک میں روتا ہوں بیکاز آئی فیل کہ وہ میری کمزوری کی علامت نہیں تھے. اور میں ابو کو یاد کرتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. تو میں ایک چیز اس میں، اور پھر دوسری چیز آ جاتی ہے شیئرنگ کی. آپ جب بھی اپنا دکھ، درد، ٹراما کسی سے بیان کرنا چاہتے ہیں،
کوئی شخص اول تو آپ کے پاس ایسے قریبی دوست ہونے چاہیے جو آپ کو سہارا دے، جو آپ کو سپورٹ کرے، جو آپ کی بات سنے. لیکن ایک شخص ایک کہانی کتنی بار سنے گا؟ ظاہر ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کریٹر سے تعلق بھی ہونا چاہیے. آپ کو نماز میں اور میڈیٹیشن بڑا ہیلپ کرتی ہے، اور اس میں جب آپ اپنی بات کہتے ہیں اپنی نماز میں، میں دیکھا کرتا تھا کہ میرے والد صاحب آنسو بہایا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ رویا کرتے تھے، اپنے رب سے بات کیا کرتے تھے. تو وہ بڑا ایک کیتھارسس ہوتا تھا، تھیراپیوٹک وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. کیونکہ کسی بندے سے اگر آپ کوئی پریشانی یا شکوہ بیان کریں گے تو اول تو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، وہ اپنے پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھے گا. اگر دوست ہوگا تو ایک دفعہ سنے گا، دوسری دفعہ سنے گا، تیسری دفعہ اس کا بھی انٹرسٹ نہیں ہوگا. پھر یہ ہے کہ دوست کے ساتھ اگر آپ نے کوئی اپنی دل کی بات کر دی جو کہ آپ کی بڑی پرسنل بات ہے، کل کو اس کا آپ سے تعلق خراب ہوا تو پھر وہ 10 جگہ گاتا پھرے گا. I mean you won't feel safe. تو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور خاص طور پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا ایک ٹرکی ٹاپک ہے فار مین. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں ہوتا کیا ہے، یہاں پر ہمارے یہاں ماہر نفسیات بھی مجھے نہیں پتہ 400-500 کے قریب پورے پاکستان کے لیے ہیں، اسی طرح کو کوئی نمبر ہے جن سے آپ جا سکتے ہیں، اور کتنے لوگ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. یا گورنمنٹ سیکٹر کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ کس حد تک آپ کو ٹائم دے کے آپ کی بات سن سکتا ہے یا کس حد تک ہیلپ کر سکتا ہے آپ کو. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. پھر اس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں تو وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر بڑا ایک زبردست اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. ایٹ لیسٹ دے ہیو ٹیکن سم اسٹیپس. یعنی کہ وہاں پر RUOK ڈے منایا جاتا ہے، جس میں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، مردوں سے اسپیشلی، کہ بھائی آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، آپ اپنی چیزیں شیئر کریں، آر یو فیلنگ اوکے، اینڈ پیپل آر آنیسٹ اباؤٹ دیئر فیلنگس. دوسری چیز یہ ہے کہ شولڈر ٹو شولڈر ایک پرسنل پرنسپل وہاں پر ہے، اور اس کے تحت یہ ہے کہ آپس میں ڈسکشن کی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ ساتھ بیٹھ کے موویز دیکھ رہے ہیں، ساتھ بیٹھ کے کوئی گیم دیکھ رہے ہیں، کوئی ریس دیکھ رہے ہیں، کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی فیلنگز اور اپنے احساسات بیان کریں. کوئی مشکل ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے تو اس حوالے سے آپ وہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز وہاں پر کنسٹرکشن ورکرز کے حوالے سے وہ ایک ہے میٹس ان کنسٹرکشن. تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر یہ بھی چیز ہے کہ وہاں پر پھر آپ کا ڈسکشن ہوتا ہے کہ جی کوئی پریشانی ہے، کوئی چیز تنگ ہو رہا ہے، کسی چیز سے پریشان ہے، کوئی چیز آپ کو مطلب یہ کہ پریشان کیے ہوئے ہے، تو وہ پھر اس پہ کلیکٹیولی آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے. پھر دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ کئی دفعہ مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہو یا کوئی غصہ ہو تو آپ وہ لکھ لیں، اور اس کے بعد بھلے جو ہے وہ پھاڑ کے پھینک دیں، تو اٹ ہیلپس یو آؤٹ کہ آپ نے ایٹ لیسٹ اپنی بات کو کہہ دیا. تو یہ جو آج کل چیٹ باٹس آئے ہوئے ہیں، میں AI سے مدد لینے کا کہہ رہا ہوں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیٹ باٹس جو ہے وہ کافی مددگار ہوتے ہیں. تو they are very smart, you can have your discussion with them, you can talk to them, it's fun. I remember کہ جب یہ چیٹ باٹس وغیرہ کا سلسلہ ہوا تھا تو اتنی فضول چیزیں ان سے انسان پوچھ رہا ہوتا ہے، دے رسپونڈ. تو ایک اٹس آل سائیکولوجیکل ساری چیزیں. اور باقی ماہر نفسیات سے ملیں، آپ ان سے اپنی چیزیں شیئر کریں. اور میرے خیال میں پاکستان میں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ ڈیٹا مرتب ہونا چاہیے، اور مردوں کے اوپر جی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بچپن سے لے کے ان کو امیدوں کا محور بنایا جاتا ہے، ان سے اپنی ایک توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں. ان توقعات، ان خواہشات کے وابستہ ہونے کے بعد وہ چپ چاپ ایٹ ٹائمز، میں نہیں کہتا کہ مرد اچھے ہیں سارے، ظاہر ہے کہ ان میں سے بعض بڑے گھٹیا بھی ثابت ہوتے ہیں، بعض بھیڑیے نما بھی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے پوری فریٹرنٹی، پورے ایک مرد ذات بدنام ہوتی ہے. لیکن ان کی بھی سننی چاہیے، کیونکہ جہاں برے ہیں وہاں پر آپ کے باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ہسبینڈز بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں. تو آپ ان کی پرواہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟